बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अमराज़े क़ल्ब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में अमराज़े क़ल्ब के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा देखा जा रहा है। और एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख अफराद हर साल अमराज़े क़ल्ब के बाइस अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और इसकी जो बड़ी वजूहात हैं उसमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल ना करना, तंबाकू नोशी और एक्सरसाइज वगैरह ना करना शामिल हैं। WHO का कहना ये है कि 2030 तक जो ये अमराज़े क़ल्ब हैं इनकी वजह से जो अमवात होती हैं उनकी शरह 17.3 मिलियन से बढ़कर 23.6 मिलियन तक जा पहुँचेगी, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 30% लोग ऐसे होते हैं जो कि हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। 70% लोग उधर ही मर जाते हैं और कभी भी अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि आज हम इस मौजू पर बात करना चाहते हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमराज़े क़ल्ब की वजूहात क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली बंदेशाह, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और प्रेसिडेंट PMA इस्लामाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी सर, आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो चूज़ किया है, तो आप ये बताइएगा कि अमराज़े क़ल्ब जो हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इनसे जो अमवात बहुत ज़्यादा होना है ये आज की बात नहीं है। ये दुनिया में कई अशरों से जो सबसे बड़ी वजह मौत की है वो दिल की बीमारियां रही हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हो चुका है। जैसे आपने जिक्र किया कि रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, एक्सरसाइज ना करना, खाने पीने के मसाइल, और इनके ऊपर इतना ज़्यादा काम हो चुका कि इन रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करके तो हार्ट डिज़ीज़ में कमी लाई जा सकती है और लाई गई है। अच्छा। तो ये पाकिस्तान में तो बहुत मसाइल हैं, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में इन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है ट्रेंड। अभी पहले वहाँ पे भी यंग लोगों में हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते थे, यूरोप में, अमेरिका में। अभी यूरोप में यंग लोगों में हार्ट अटैक्स कम होते हैं। अच्छा। बिकॉज जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको एड्रेस करना, इनको उन्होंने मॉडिफाई कर लिया। यस। अच्छा सर, अगर किसी को दिल का मसला है तो सिम्टम्स क्या होंगे, क्या अलामात होंगी? जो मेन जो इसमें सिम्टम्स होते हैं वो ये है कि चलने से या बैठे बैठे एकदम से सीने में दर्द हो जाना, जो पूरे सीने में फैलता है, अनप्रेसिडेंटेड पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है जो बंदे ने कभी वो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होता। बाजू में वो दर्द जाता है या जॉस में जाता है, और उसके साथ पसीने आना, उल्टी मतली वाली कैफियत होना, तो चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए। जब दर्द हो रहा है उस वक्त चलेंगे तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये इसके मेन अलामात होती हैं। लेकिन अगर किसी को आहिस्ता आहिस्ता बीमारी डेवलप होती है तो वो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता जाएगा। वो कहेगा कि मैं पहले चलता था तो मुझे कोई मसला नहीं होता था, मुझे थकावट हो जाती है या मेरे सीने में दबाव आ जाता है या मेरा सांस फूल जाता है और मैं खाना खा के चलता हूँ तो मुझसे बिल्कुल नहीं चला जाता। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं जो जनरली होते हैं। या रात को सोए सोए सांस ख़राब होने से मैं उठ के बैठ जाता हूँ, तो ये जनरल सिम्टम्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर अख्तर, पहले ये समझा जाता था कि दिल का दर्द होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन आजकल ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोगों को तो दिल का दर्द होता ही नहीं है, वो रात को सोते हैं और सुबह दे आर फाउंड डेड और उनको दिल का दौरा पड़ा होता है। तो इसकी क्या वजूहात है? यानी चंद पेशेंट्स में दर्द होता है, बाज़ में नहीं होता, क्या बीमारी डिफरेंट है, अलामात डिफरेंट हैं? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि लोग सेहत को इतना इम्पोर्टेंट नहीं ले रहे, उनको समझ ही नहीं है। जो आपका प्रोग्राम है और इस तरह के जो प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम, इनका मकसद ही ये है कि लोगों को उस हार्ट अटैक से पहले पता चले कि हमने अपनी सेहत के ऊपर क्या गौर करना है। सो अगर कोई बंदा एकदम से कुछ नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ वो जो बैकग्राउंड में कुछ हो रहा होता है जिसको इग्नोर कर रहे होते हैं। हमारे लोग बड़े बहादुर हैं, थोड़े से ज़िद्दी भी हैं, वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करते कि हमें हार्ट का मसला हो सकता है। सिगरेटें पी रहे होंगे, कड़ाइयाँ खा रहे होंगे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, सिरपाई, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो नहीं, इस चीज़ को नहीं मानते। तो इसलिए जो लोग भी ये यंग लोगों में, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मैक्सिमम लोग हैं वो 40, 45, 50 साल, 55 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। जो प्रोडक्टिव
لائف ہوتی ہے, فیملی کا خیال رکھنا ہوتا ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے, اپنے لیے کرنا ہوتا ہے, تو اس ٹائم کے اوپر وہ لوگ پھر اپنی صحت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور کام پہ لگے رہتے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صحت جاتی ہے تو ساتھ کام بھی جاتا ہے, فیملی بھی سفر کرتی ہے, جو پروڈکٹیو پرسن ہے وہ ملک کے لیے بھی اتنا پروڈکٹیو نہیں رہتا. تو اس لیے صحت جو ہارٹ ہیلتھ ہے اس کے اوپر یہ ان پروگرامز کی وجہ سے ہی اللہ کرے. اور ویسے جنرلی جو ہے ہم خود بھی جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے, جو ہاسپٹلز ہیں, جو یہ پی ایم اے کی آپ نے بات کی ہے, سوسائٹیز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, تو وہ ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایکسرسائز کرنا کتنا فائدہ مند چیز ہے, یہ کس طرح آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے, کس طرح بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتی ہے, کس طرح شوگر کو ٹھیک کرتی ہے, اسموکنگ کو کیسے کام کرنا ہے. تو یہ ان چیزوں سے کر کے تو پھر اس کو اگر کسی بندے میں رسک فیکٹرز ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائے یا کسی ڈاکٹر کو چیک کروائے. کچھ نہ کچھ اسپیشلی جب 30 35 40 سال کی عمر سے اوپر چلے جاتے ہیں لوگ, تو ان کو ریگولر چیک اپ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ایک اسکریننگ ہو جائے ان کے رسک فیکٹرز کی بھی, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کو اس سے پہلے کہ ہارٹ اٹیک ہوئے اس کو علاج کیا جا سکے. اچھا سر, یہ جو انجائنا ہے, دل کا درد, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے؟ اور جب آپ کو دل کا درد ہوتا ہے تو کیا از اٹ ٹو لیٹ کہ آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, یعنی بہت دیر ہو چکی ہے یا یہ صرف آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہے, ایک جھٹکا دے رہا ہے کہ آپ سمجھ جائیں؟ جو انجائنا ہے, انجائنا از مائلڈر فارم آف ہارٹ اٹیک, آپ سمجھ لیں. اب اس کی جو پیتھوفیزیولوجی ہے وہ یہ ہے, یو بینگ ڈاکٹر آپ کو بھی اس چیز کی سمجھ ہے کہ جو کورونری آرٹریز ہیں اس کے اندر تھرمبس بنتا ہے, اور وہ تھرمبس جو فلو بلڈ کا فلو ہے آرٹری میں اس کو کمپرومائز کرتا ہے. اب وہ اگر تھوڑا سا کمپرومائز ہوتا ہے, آگے بلڈ جا تو رہا ہوتا ہے لیکن جتنا چاہیے اتنا نہیں جا رہا ہوتا, کم جا رہا ہوتا ہے, تو وہ انجائنا کا پین دیتا ہے. لیکن اگر وہ تھرمبس بڑا ہو جاتا ہے, کلوٹ بڑا ہو جاتا ہے اور ایک دم سے آرٹری کو بند کر دیتا ہے, آگے بلڈ جاتا ہی نہیں ہے, تو وہ پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ آگے پھر ایریا وہ ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے. سو اگر تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا ہے, ہوتا یہ ہے کہ 5-10 منٹ درد ہوا پھر ٹھیک ہو گیا, 10-15 منٹ ہوا پھر ٹھیک ہو گیا, بیٹھنے سے ٹھیک ہو گیا, تھوڑی سی دوائی لینے سے ٹھیک ہو گیا, تو اگر اگنور نہ کریں اور جا کے میڈیسن پراپر لیں تو ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی دوائی نہیں کھا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو اگر پہلے 10 دن 15 دن, کئی پیشنٹس ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں کہ جی مجھے پچھلے 10-15 دن پہلے بھی درد ہوا تھا. بہت سارے پیشنٹس اس طرح سے آتے ہیں, بالکل یہ آپ نے صحیح بات کی کہ ان کو اتنے دنوں سے درد ہوتا ہے اور وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اٹس اے سیڈ فیکٹ. صحیح. اچھا سر, ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر میں کیا فرق ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے ہم یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں ان کو کلیریفائی کر دیں اور پھر ہم ڈیزیز کی بات کریں گے. ہارٹ اٹیک جیسے میں نے کہا ہے کہ آرٹری کے اندر جو بلاکیج ہے وہ ہو جائے اور آگے بلڈ نہ جائے اور مسل ڈیمیج ہو جاتا ہے ہارٹ کا. اب جو ہارٹ کا کام ہے پمپ کرنا, سو اگر ایک ایریا پمپ کا ڈیمیج ہو جائے تو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا پمپنگ میں, تو اس سے انفیکٹو ہو جائے گی جو پمپنگ کیپیسٹی ہے ہارٹ کی, بلڈ کو پمپ کرنے کی کیپیسٹی وہ خراب ہو جائے گی. اس کی وجہ سے اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جائے گا, اس کی ٹانگوں میں سوج آ جائے گی, وہ بیٹھا ہوا ہے اور لیٹے گا تو کہے گا میرا سانس خراب ہو جاتا ہے, میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ ہارٹ فیلئر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہارٹ کا کام ہے بلڈ کو پمپ کرنے کا وہ افیکٹولی نہ کر سکے, وہ فیل کر رہا ہے, وہ فیل ہو گیا اپنے کام میں. سو اس جتنا بلڈ اس نے آگے بھیجنا تھا اتنا نہیں بھیج رہا, تو اس سے جب ٹیشوز کو نہیں پہنچتا تو پھر سانس پھولتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بندے کی لائف سٹائل جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. صحیح. یہ آسان طریقہ اس کو یاد کرنے کا کہ ہارٹ فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہارٹ جو اس کا فنکشن ہے اس میں بالکل فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو فرسٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اینڈ دے پاس اوے, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, لیکن یوزلی یہ کانسیپٹ ہے لوگوں میں کہ اگر ایک ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو پھر دوسرا ہوگا اور پھر تیسرا ہوگا, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی کیا جن کو فرسٹ اٹیک میں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیا ان کی بیماری ایڈوانسڈ ہوتی ہے یا کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے ایڈوانس کا, اس میں 2-3 امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ جو اگر کسی کو پہلے کبھی کوئی پینشن نہیں رہا اور ایک دم سے پہلا ہارٹ اٹیک ہوا اور اسپیشلی وہ میجر کورونری آرٹری کے اندر ہوا ہے تو اس میں کولیٹرلز نہیں بنے ہوتے. اگر بیماری آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو, آرٹریز تنگ ہو رہی ہیں, تو دوسری طرف سے نیچر نے اس میں کچھ میکنزمز رکھے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مائکرو میٹر کیتھیٹر سائز کی ویسل جو ہیں وہ ہوتی ہیں, وہ دوسری طرف سے کھل کے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن
اگر وہ بیماری اتنا ٹائم نہیں دیتی, ایک دم سے کلاٹ بنتا ہے بڑی آرٹری میں اور وہ بلاک ہو جاتی ہے, تو دوسری طرف کسی طرف سے بلڈ نہیں آ رہا ہوتا, تو اٹ بیکمز اے ویری ڈینجرس ہارٹ اٹیک ایکچولی. ٹھیک, جو دوسرے اور تیسرے کا کنسیپٹ ہے وہ اب تھوڑی سی کنسیپٹ چینج ہیں. اگر پہلا ہی اتنا بڑا ہے تو دوسرا جو ہے اس نے فردر ڈیمیج ہی کرنا ہے, ٹھیک, تیسرا جو ہے اس سے زیادہ نقصان کرے گا. تو لیکن کیونکہ اب ماشاءاللہ ڈائگنوسٹکس میں اور مینجمنٹ میں بہت ایڈوانسمنٹس ہو گئی ہے, سو ایک ہارٹ اٹیک کے بعد جنرلی لوگوں کی اینجیوگرافی ہو جاتی ہے, اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے, یا پرابلم میڈیسن پہ آ جاتے ہیں, تو اللہ کے فضل سے پھر اس میں چانسز کم ہو جاتے ہیں فردر ہارٹ اٹیک. اچھا, اگر کسی کو اس طرح سے دل کا درد ہو رہا ہے یا لگ رہا ہے کہ دل کا دورہ پڑ رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے قبل؟ اگر تو وہ پہلے سے کوئی بیماری ان کو نہیں ہے اور دے آر شیور کہ جی ہارٹ اٹیک ہی ہو سکتا ہے, تو ڈسپرین کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جو ایک ڈسپرین کی جو گولی ہے اس کو زبان کے نیچے اگر رکھ لیں تو وہ جنرلی جلدی ایبزارب ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اس کو پانی میں گھول کے چو کر کے بھی نگل سکتے ہیں یا نہیں؟ چو کر کے نگلنے میں بھی اسٹومک سے آپ کو پتا کہ سب سے جلدی ایبزاربشن ہے وہ بکل ایریا بکل میکوزا سے ہوتی ہے. تو اس کو ہم پہلی گولی جو ہے نا, ہم جنرلی جب ہاسپٹل میں بھی آتے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ, ہم کہتے ہیں کہ زبان کے نیچے رکھ لیں, چبا کے اس کو زبان کے نیچے رکھیں, اس کو نگلے نہیں, اور تھوڑی 2-3 منٹ کے بعد نگلیں تاکہ وہ 70% وہاں سے ایبزارب ہو چکی ہوگی. تو یہ اس کا رول ہے. پھر آج کل کیونکہ ایسپرین کے علاوہ بھی باقی اینٹی پلیٹلیٹس ہیں, ان کا رول ہے, اس میں بندے کو بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے. میرے ایک پیشنٹ تھے اینڈ ہی واز اے ویری سینئر پولیس افسر, وہ بڑے ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے, میں نے ان کی اینجیوپلاسٹی کی, لیکن مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے درد شروع ہوا تو میں نے ایکسرسائز شروع کر دی کہ پتہ نہیں یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. دیٹ از ناٹ دا کیس. آپ فردر ہارٹ کو اوور ورک کر رہے ہیں, ایک طرف ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اوپر آپ اس کو, تو یہ اس طرح کا نہیں, آرام کرنا ہے اور فوراً ہاسپٹل پہنچنا ہے. اپنی میڈیکل سائنس نہیں لڑانی ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور کون کون سی بیماریاں جو کہ ہمارے ہارٹ کو ڈیمیج کر سکتی ہیں اور جو کہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں یوزلی؟ جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, کیونکہ ہارٹ اٹیک ایک دم سے نہیں ہوتا اور بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا. سو جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بلڈ پریشر, یہ ان رسک فیکٹرز کے اوپر کو پچھلے کچھ 70-75 سال سے کام ہو رہا ہے. 1945 میں پہلی جو فرمنگھم ہارٹ اسٹڈی شروع ہوئی تھی رسک فیکٹرز کے اوپر امریکہ میں, وہ ابھی تک وہ چل رہی ہیں, ان کے آف شوٹس بہت ساری سارا. تو اس وقت سے کہ یہ دیکھا گیا کہ جن میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ جنرلی ان میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا تھا, یا وہ اسموکنگ زیادہ کرتے تھے, یا وہ ایکسرسائز نہیں کرتے تھے, موٹے ہوتے تھے, کولیسٹرول ان میں زیادہ تھا, ڈائبٹیز تھی, تو فیملی ہسٹری تھی. تو یہ 5-6 بڑے امپورٹنٹ رسک فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے رسک فیکٹرز ہیں, لیکن فیملی ہسٹری, بلڈ پریشر, شوگر, سگریٹ اسموکنگ اور کولیسٹرول کا زیادہ ہونا. اسموکنگ کی میں بات کرنا چاہتی تھی, کیونکہ یوزلی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اسموکنگ سے صرف آپ کے لنگز ڈیمیج ہوتے ہیں. they don't know کہ وہ کتنا آپ کی باڈی کو ڈیمیج کر رہا ہے, آپ کے ہارٹ کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے. اور ایون میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ کارڈیک بائی پاس کے بعد بھی وہ لوگ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. آئی نو اے پیشنٹ جس کو پیریفرل ویسکولر ڈیزیز تھی اور ڈاکٹر ٹولڈ ہم کہ اسموکنگ نہیں کرنی, اینڈ ہی واز اسٹل اسموکنگ اینڈ ہی اینڈیڈ اپ لوزنگ ہز لمب. تو لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اسموکنگ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ایکسرسائز کا کتنا رول ہے؟ آپ نے کہا کہ جب دل کا دورہ پڑ رہا ہو تب تو ایکسرسائز بالکل نہیں کرنی, لیکن ادروائز وٹ ڈو یو سے؟ سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کی ہیلتھ میں وہ ایکسرسائز ہے. اور میں اپنی ساری ٹاک جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس پہ میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, اور میں خود آپ بھی آگے بھی اس کو پروپیگیٹ کریں. جو ایکسرسائز ہے وہ باقاعدہ ایکسرسائز ہونی چاہیے اور ریگولر ہونی چاہیے, موسٹ ڈیز آف دا ویک ہونی چاہیے. اور اس سے نہ صرف ہارٹ اٹیک کم ہوتے ہیں, آپ کی جنرل جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہوتی ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے, شوگر ٹھیک کنٹرول ہوتی ہے, اگر شوگر نہیں ہے تو اس کے ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں, وزن ٹھیک رہتا ہے, کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے. اٹ از اے کمپلیٹ ریمیڈی. بالکل اٹ از. اور اب یہ دیکھیں کہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے 2010-12 میں ایک پروگرام شروع کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جی ہم ان رسک فیکٹرز کو جو جیسے ایکسرسائز ہے, کولیسٹرول ہے, شوگر ہے, اسموکنگ ہے, ان چیزوں کے اوپر ہم کام کریں گے, اور 2020 تک ہم 20% ہارٹ اٹیکس کو کم کریں گے امریکہ میں. اور انہوں نے کیا. سو
ایکسرسائز یعنی تو ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں اور ان پر آپ ورک کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور ہم جتنے بھی پروگرام کر رہے ہیں اینڈ پہ ہمارا یہی میسج نکلتا ہے کہ آپ ڈائٹ جو ہے وہ ہیلدی کھائیے اور ایکسرسائز کیجیے اینڈ یو کین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اچھا ڈائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور رمضان آنے والا ہے تو میں اسپیشلی بات کرنا چاہوں گی آئلی فوڈس کی. ایک تو ہم تلے ہوئے فوڈس بہت یوز کرتے ہیں رمضان میں, دوسرا ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب تک سالن پہ آئل نہ تیر رہا ہو تو وہ مزے کا کھانا نہیں ہوگا. پھر آئل کو ری یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, ری سائیکل کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ کس قدر ڈینجرس ہے ہارٹ ہیلتھ کے حوالے سے؟ آج سے 4-5 سال پہلے جو ڈائٹری گائیڈ لائنز ہیں وہ چینج ہوئیں اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ جی جو کولیسٹرول ہے آپ کا وہ کھانے پینے سے 10-15% چینج ہوتا ہے, باقی 85% جو کولیسٹرول ہے وہ پری ڈٹرمنٹ ہے آپ کے لیور میں بننا ہے. سو بہت سارے لوگ جو بہت آئل کھاتے ہیں لیکن ان کا کولیسٹرول کم ہوتا ہے, اور کچھ ہیں جو بالکل نہیں کھاتے لیکن ان کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے جینز میں کولیسٹرول زیادہ بن رہا ہوتا ہے لیور میں. لیکن جو اب جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آئل کم کھانا چاہیے بیکاز اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں. 1 گرام اگر آپ پروٹین کھاتے ہیں تو وہ 4 کیلوریز دیتی ہے, اگر کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو 4 کیلوریز دیتی ہے, اور 1 فیٹ کھاتے ہیں تو وہ 9 کیلوریز دیتی ہے. سو جب تلے ہوئے یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آئل میں بھیگی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو موٹے ہوئیں گے, وزن بڑھے گا اور بہت سارے مسائل ہوں گے. یس بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ جب جو آئل میں کولیسٹرول تو اتنا بڑھائے یا نہ بڑھائے, لیکن جب بھی جتنے آئل ہیں ان کو جب ہم بوائلنگ ٹمپریچر پہ لے جاتے ہیں تو وہ ٹرانس فیٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ خطرناک فیٹ ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ایک بندہ وہ کہتا جی میں نے مکھن لگانا ہے, تو اگر وہ مکھن روٹی پہ یا بریڈ پہ لگا کے کھا لیتا ہے تو وہ خطرناک نہیں ہے اتنا. اگر اس کے پراٹھا بنا کے کھاتا ہے تو وہ خطرناک ہے. جو آپ نے بات کی کہ 2-3 دفعہ وہ آئل جو ہے وہی ری یوز, تو اتنا خوفناک, یہ سب سے خوفناک ہے. ہمارے جو وغیرہ ہیں وہ ویسے بھی خطرناک ہیں, اور انفارچونیٹلی جو ری یوز کرنا وہ تو ایسا کنسیپٹ ہے کہ اس کو تو بالکل ہی ڈسریگارڈ کرنا چاہیے. بالکل. اولیو آئل کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہارٹ ہیلدی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, تو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو پیتے بھی ہیں, تو پکانے کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے, پینے کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا بتائیں لوگوں کو. جب آئل چاہے وہ اولیو آئل ہو یا کوئی بھی آئل ہو, جب وہ تلا جائے گا تو وہ اپنی جو اس کے پازیٹیو ٹریٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آلیو آئل کے بھی. اگر پراٹھے آپ آلیو آئل کے کھائیں گے تو پھر بھی وہ خطرناک ہے. دوسرا یہ کہ آلیو آئل کو اس لیے کہا جاتا ہے بھون رہے ہیں, اولیو آئل یوز کریں لیکن بھون رہے ہیں, وہ پھر وہ عام کوئی بھی آئل بن جاتا ہے, وہ آلیو آئل نہیں رہتا. آپ سپرنکل کر سکتے ہیں, یہ تھوڑا سا ایچ ڈی ایل کو بڑھاتا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں کیلوریز تو ہیں. اگر آپ پئیں گے اور خوب کریں گے تو پھر وزن تو بڑھے گا اور اس کے اپنے مسائل ہیں. اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ ہے وہ اچھا ہے کولیسٹرول وغیرہ کے لیے, لیکن لمیٹڈ ہوتا ہے نا. اگر آپ بھر بھر کے کھائے جا رہے ہیں تو پھر وہ دوسرے جو کولیسٹرول خراب کولیسٹرول ان کو بھی بڑھا دے گا. اچھا سر, انویسٹیگیشنز کے متعلق بھی بتا دیجئے کہ اگر فیملی میں آپ کے ہارٹ ڈیزیز ہے تو کون کون سے انویسٹیگیشنز کروانی چاہیے؟ جو ہمارا ای ٹی ٹی ہے, ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ, وہ کب کروایا جاتا ہے؟ ای سی جی کب ہوتی ہے؟ ایکو کب ہوتی ہے؟ ذرا عوام کو سمجھائیے گا یہ. ہاں جی بالکل. اب ایک ینگ آدمی اگر 30 سال کا ہاسپٹل میں جاتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے, تو اس میں جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. جو 50 سال کا جس کو شوگر بھی ہے اور کچھ سمٹمز بھی ہیں اس میں مختلف ہیں. جو 30 سال میں جو ہیلدی آدمی جو پرائمری پریونشن کے اسٹریٹجی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے تو وہ اس کے بلڈ ٹیسٹ کرے گا, کولیسٹرول وغیرہ تاکہ اس کا دیکھ لے, بلڈ پریشر وغیرہ چیک کریں گے, شوگر چیک کریں گے, ای سی جی کر کے دیکھ لیں گے تاکہ اس میں کوئی بیس لائن چینج ہے کہ نہیں ہے. ایکو اگر کوئی فائنڈنگز ہیں تو ایکو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ فنکشن ٹھیک ہے, کوئی پہلے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا, ویلوز ٹھیک ہیں, جنرل ہیلتھ کیسی ہے. ایکسرسائز ٹیسٹ ایک سمپل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے جو اسکریننگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اٹس لو کاسٹ ٹیسٹ
اور آسانی سے ہونے والا ٹیسٹ ہے جو 10-15 منٹ میں ہو جاتا ہے. بندہ تھوڑا سا ایکسرسائز پہ دوڑتا ہے اور اگر اس کی آرٹریز میں تنگی نہیں ہے تو وہ اس میں چینجز نہیں آتی ہیں, اور اگر تنگی ہے تو اس میں لے کر اس کی لمیٹڈ انفارمیشن ویلیو ہے. کچھ تقریباً کوئی 60% میں یہ بتاتا ہے, 40% میں نہیں بتاتا ہے. سو اگر ایک 30 سال کے بندے کے ہم ٹیسٹ کریں گے تو یہ کافی ہیں. اگر یہ ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتے تو اٹ از نف. لیکن اگر ایک 50, 55, 60 سال کا بندہ ہے جس کو شوگر بھی ہے اور وہ کہتا ہے جی میں چلتا پھرتا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم ہو رہا ہے, اگر ہم اس کی ای سی جی کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ای ٹی ٹی کرتے ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, تو ہمیں فردر ٹیسٹ کرنے ہوں گے, چاہے وہ سی ٹی اینجیو ہو, اینجیوگرافی ہو, کوئی اور ہو. اور میرے خیال سے اگر آپ کی فیملی میں ہارٹ ڈیزیز نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ یہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں, اٹس آلویز سیف. لاسٹ میسج سر ایک لائن کا اگر آپ دینا چاہیں, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ایکسرسائز کرنا اور خوب کرنا, یہ جو 2-4 منٹ یا بازار سے گھوم کے آ جائیں اور کہیں جی کہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. ایکسرسائز وہ ہے جس میں آپ کو پسینہ آئے, آپ لمبے لمبے سانس لیں, آپ کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو اور وہ 35, 40, 45 منٹ ہو. اس سے آپ وزن بھی ٹھیک رکھیں, کھانے پینے میں احتیاط کریں, فروٹ اور ویجیٹیبل کا استعمال بہت زیادہ کریں. دس از مائی میسج. تھینک یو سو مچ سر ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. تھینک یو. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے امراض قلب کے حوالے سے گفتگو کی, اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے, واک کیجئے, ایکسرسائز کیجئے اور اسٹیپ کاؤنٹ مینٹین کیجئے, کیونکہ ریسرچ کے مطابق 7,500 سے زیادہ اگر آپ کا اسٹیپ کاؤنٹ ہے تو آپ ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں, اور وہ لوگ جن کا 2,500 یا اس سے کم اسٹیپ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کافی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسرا, اپنے گھر میں ڈسپرین کی گولی ضرور رکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے تو جلدی سے گولی اپنے زبان کے نیچے رکھ لیجئے اور ڈاکٹر کے پاس فوری جائیے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایمبولینس سروس کا نمبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے, لکھا ہوا ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹس 1122 از دا نمبر, اور اس پر آپ کال کیجئے, ایمبولینس کو بلائیے. چند ہی منٹ کے فاصلے پر یہ ایمبولینس آپ کے گھر پہنچ سکتی ہے, انسٹیڈ کہ آپ خود ڈرائیو کر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, کیونکہ ایمبولینس میں جو عملہ ہوتا ہے, جو اکوپمنٹ ہوتا ہے, خدا نخواستہ اگر آپ کا دل دھڑکنا رک جائے تو اٹ کین بی بینیفیشل, وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی طرح لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دل کا درد صرف لیفٹ سائڈ آف دا ہارٹ یا لیفٹ آرم میں نہیں ہوتا ہے, بلکہ سینٹر آف دا چیسٹ اور ایپیگیسٹریم میں بھی ہو سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ اسے معدے کا درد سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسا مت کیجئے. اگر درد ہو فوری ڈاکٹر کے پاس جائیے, ای سی جی کروائیے. اٹ کین بی اے لائف سیور فار یو اور یور لوڈ ونس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.